बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछले 2 हफ्तों से ये बात कर रहे थे कि हमारा मोटिव क्या है, और उसी सिलसिले में आज मैं ये चाह रहा था कि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं एट द एंड ऑफ इट मैं आपके सामने अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जिसको मैं समझता हूँ कि मोटिव में बहुत फ़र्क डालता है, वो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और इस प्रेजेंटेशन का मकसद बेसिकली ये है कि मैं ये चाहूँगा कि आप इसको आज अच्छी तरह से सुने। आज के इस ब्रीफ सेशन के बाद आज भी और अगले हफ्ते भी अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो आपके कमेंट्स हों क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें, इस पे देखें कि आपको क्या बात इसमें से कौन सा नुक्ता ठीक नहीं लगता है, या कौन सा नुक्ता जो है वो अभी आपकी कंस्ट्रक्शन में शामिल नहीं है। किस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। दिस शुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ज़ाहिर है कि इल्म में कभी भी हम इस जगह नहीं पहुंचते हैं कि आगे अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट शुड ऑलवेज बी अ जर्नी। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सफ़र में मेरी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक चीज़ आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई। ये जो मेरी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, ये जाहिर है कि आई एम a believer, I am a Muslim, and I believe that there is a God who has created this whole setup. इससे आगे की मैं बात बयान कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर ये बात अभी नहीं हो रही है कि मैं इसको किस बेसिस पे मानता हूँ। मैं खुदा को मानता हूँ, खुदा को जिस बेसिस पे मानता हूँ वो अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बात कर लेंगे। लेकिन ये बात कि इस मानने का मतलब क्या है और इसके नतीजे में मेरी जिंदगी की जो कंस्ट्रक्शन है उस पर फर्क क्या पड़ता है, ये है जो आज का टॉपिक है। इससे पीछे हम नहीं जा रहे आज, ठीक है जी, कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ फेथ इन गॉड और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा जी, हम यहाँ से बात का आगाज करने लगे हैं आज। और फिर मेरी गुजारिश यही है कि आप प्लीज इसको इस पहलू से देखिए कि आपको लगता है कि ये जो चीज़ ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस पैदा होते हैं उनको ज़रूर शेयर करें ताकि वो मुझे लिए भी गौर करने का एक दरवाज़ा खुलता है चीज़ से। माई कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि द वन गॉड इज नॉट ओनली द क्रिएटर but is also actively running all the affairs। ये इम्पॉर्टेंट बात है जी। यानी मैं सिर्फ ये इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बात इससे आगे शुरू हो रही है। खुदा को मैं क्रिएटर की हैसियत ही से नहीं मानता हूँ, खुदा को मैं ये मानता हूँ कि ही इज एक्चुअली रनिंग ऑल द अफेयर्स अकॉर्डिंग टू हिज एट्रीब्यूट्स। वो सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सामने रख लीजिए, जो मैंने पिछले सेशन में आपके साथ शेयर किए थे। द रीजन फॉर दैट इज कि आगे जो बातें आ रही हैं वो असल में उन एट्रीब्यूट से रिलेट करती हैं जी। तो आपने उनको भी सामने रखना है। इन सारी चीज़ों का जो मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, इसकी जो बेसिस है कुरान मजीद में, वो अगर आप चाहेंगे तो अलग से शेयर कर दूंगा। इस वक्त मेरे पास वो सारे नोट्स नहीं हैं, लेकिन मैं अगर आप जो भी आप में से चाहेगा मैं उसके साथ ये अलग से शेयर भी कर दूंगा। So the first thing is that the God is not only the creator, but is also actively running all the affairs. Number two is that God is actively controlling not just the working of the cosmos, ये जो आसपास हमारे पूरे के पूरा सेटअप है, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, and so on and so forth। ये जो एक बहुत ही वसी कायनात हम देखते हैं, उसमें सिर्फ खुदा उसकी वर्किंग को नहीं चला रहा है, बल्कि ऑल्सो all the incidents in every individual's life, every incident that happens to me, जो कुछ मेरी जिंदगी में ट्रांसपायर कर रहा है वो खुदा की इजाजत से भी और खुदा की मर्जी से भी ट्रांसपायर कर रहा है। ठीक है जी, ये दोनों चीजें हैं। यानी वो खुदा के इल्म में भी है, खुदा की कुदरत भी है कि उसको रोक दे, खुदा की हिकमत भी है कि वो उसको होने दे। ये सब चीजें बैक वक्त उसके अंदर मौजूद हैं। नंबर 3, दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर अस। ये जो पूरी की पूरी जिंदगी है जिसमें हम इस वक्त जिसको हम गुजार रहे हैं, वो हमारा एक आजमाइशी दौर है।
comforts and hardships are all a part of the test. During this period, God's justice is deferred. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی جو نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے اس کو روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اس کو میں نے اگر میں فوراً عدل کر دوں تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اصل میں اس صفت عدل کا ڈیفرڈ ہونا ہی اس کو آزمائش بنا رہا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت عدل کے ساتھ معاملات نہیں کر رہے ہیں, وہ ایک آزمائشی دور ہے جس میں اگر عدل کو روکا نہ جاتا تو وہ آزمائش نہیں ہو سکتی. تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس طرح سے امیجن کیجئے کہ میں جب غلطی کروں تو مجھے فوراً پکڑ لیا جائے. ٹھیک ہے جی, ایک مرتبہ 2 مرتبہ میکسیمم کر پاؤں گا, اس کے بعد میرے اندر جو حضوری کی کیفیت ہے خدا کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. لہذا وہ ضروری ہے کہ اس وقت تک کہ جب تک یہ آزمائش جاری ہے وہ بالغیب رہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایمان بالغیب کا معاملہ رہے, نہ کہ مشاہدہ کیا جائے اور نہ کہ اس کی جسٹس کو امیڈیٹلی ایکسپیرینس کیا جائے. اس کی جسٹس ہمارے اوپر اس وقت ڈیفرڈ ہے اس آزمائش کے دور میں. نمبر 4, the moral vacuum created by the absence of justice will be filled on the day of judgment. ظاہر ہے کہ جب جسٹس نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ایک مورل ویکیوم پیدا ہوتا ہے. مورل ویکیوم سے میری مراد ہے کہ برا کرنے پر اس کے لازمی نتائج ہمیں نہیں فیس کرنے پڑتے فوراً, اچھا کرنے پر اس کا امیڈیٹ فائدہ نہیں ہوتا فوراً. یہ ایک مورل ویکیوم ہے جس کو ہم اس وقت ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. یعنی یہ مورل ویکیوم کا ہونا جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ خدا کے وجود پر لوگوں کے سوالات پیدا ہوئے ہیں. کہ جی نمبر 5, God loves us. This is an important point to understand. God loves us and continually provides us opportunities to grow, improve and succeed in this test. حالات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں گروتھ کی, امپروومنٹ کی اور سکسیس کی اس زندگی میں. یہ جو اپرچونٹیز ہیں, these opportunities to grow and improve are provided among other things through the various pleasant and unpleasant incidents in our lives. یہ جو اپرچونٹیز ہمیں مل رہی ہیں یہ اصل میں ہمارے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, کبھی خوشی کے کبھی غمی کے, اس کے اندر ہمیں یہ اپرچونٹیز مل رہی ہیں. کبھی کسی کے ذریعے سے کوئی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے, کسی کا دھوکہ اٹھانا پڑ جاتا ہے, کسی کی گالی برداشت کرنی پڑ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں, جو ہمیں کبھی دکھ پہنچاتی ہیں کبھی خوشی دیتی ہیں, یہ اصل میں وہ اپرچونٹیز ہیں جو گروتھ کی اللہ تعالیٰ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. یہ ان گاڈ سائٹ, اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے جی. ان گاڈ سائٹ our success in the hereafter is far more desirable than the comforts of this temporary life. اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے جی. یعنی خدا کی نظر میں زندگی کی جو آرام ہے, اس دنیا جو چھوٹی سی زندگی ہے جو کہ آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے, and it is a very unpredictable life. یعنی انسان ساری زندگی جن نعمتوں کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے, جب وہ اس کو مل جائیں تو اس کو ایک اور پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ اب کہیں یہ ختم نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, یہ اس زندگی کی حقیقت ہے. اس سے آشنا ہونے کے بعد اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری جو آخرت کی کامیابی ہے وہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں آرام سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. اس کو بار بار قرآن مجید نے بیان کیا جی. نمبر 8, ٹرسٹ ان گاڈ among other things. یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا. عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں, آپ نے یہ فریز بہت سنا ہوگا کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم اس سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, اور اس کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مشکل کو دور فرمائے گا. جبکہ اصل میں ٹرسٹ ان گاڈ سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مشکل میں ڈال رہے ہیں وہ ہماری بہتری ہی کے لیے ڈال رہے ہیں. تو ٹرسٹ ان گاڈ among other things implies that whatever he allows transpiring in our lives, ہماری زندگی میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں, that will enable us to grow morally and improve as human beings if we respond appropriately. یہ
یہ جو کوالیفیکیشن ہے یہ بڑی ضروری ہے جی. یعنی دیکھیے ہماری زندگی میں واقعات ہو رہے ہیں, یہ وہ اپرچونٹیز آ رہی ہیں جس سے ہم گرو کر سکتے ہیں, بس اتنا ہی ہے. یعنی مشکل ہے, آسانی ہے, یہ اصل میں ایک اپرچونٹی ہے. نہ تو مشکل سزا ہے, نہ آسانی جو ہے وہ کوئی جزا ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ سارا پارٹ آف دا ٹیسٹ ہے, اور اس میں جو ہماری گروتھ ہے وہ اصل میں مشکل کے آنے سے نہیں ہو رہی یا آسانی کے آنے سے نہیں ہو رہی. یہ گروتھ پرائمرلی ہمارے رسپانس پر ڈپینڈنٹ ہے. ہاؤ ڈو وی ریسپونڈ ٹو دیٹ سچویشن, جو مشکل آئی ہے, جو آسانی آئی ہے, اس پر ہم نے کیا رسپانس دیا ہے, اس کی بیسس پر وہ گروتھ ہوتی ہے جی. اور ٹرسٹ ان گاڈ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ الاؤ کر رہا ہے کہ ٹرانسپائر کرے ہماری زندگی میں, وہ ہمیں انیبل کرے گا گروتھ کے لیے, مورلی امپروو کرنے کے لیے ایز ہیومن بینگس. اینڈ فائنلی وی ہیومنز ہیو کمپلیٹ فریڈم, کمپلیٹ فریڈم, اس پہ کوئی ہنڈرنس نہیں لگائی گئی, ٹو چوز ہاؤ وی انٹینڈ ٹو ریسپونڈ ٹو ویریس سچویشنز. ہم رسپانس کی چوائس جو ہمارے پاس ہے وہ انلمیٹڈ ہے. ہم جب چاہیں ٹھیک رسپانس, غلط رسپانس, جیسے چاہیں دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں, اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی گئی. دوسری چیز جو اس سے پھر نکلتی ہے, یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کنسٹرکشن رکھی ہے, تو اس کے نتیجے میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ میرا جو آئیڈیا آف سکسیسفل جرنی ہے, یہ جو جرنی سے مراد سکسیسفل لائف ہے. Life, in my opinion, in my eyes, I have always considered life to be a journey. It is not a destiny. یعنی ہم اصل میں اپنی آسانی کے لیے اس کو توڑ کر تو چھوٹی چھوٹی ڈیسٹنیز بنا لیتے ہیں. 3 دن کے بعد یہ ہونا ہے, 4 دن کے بعد یہ ہونا ہے, 1 ہفتہ ختم ہو جانا ہے, 1 مہینہ ختم ہو جانا ہے, سال ختم ہو جانا ہے. لیکن اصل میں کوئی ڈیسٹنی نہیں ہے اس میں. بیسیکلی یہ ہم سب کی جرنی ہے. تو واٹ از اے سکسیسفل جرنی, اس کو بھی بالکل بریفلی میں نے یہاں پہ بیان کر دیا جی. اس کو بھی دیکھ لیجئے, اس کے اوپر بھی غور کیجئے, اس پر بھی کوشچن کیجئے, critically reflect کیجئے. Our responses to various situations, pleasant and unpleasant, either help us grow and become better or make us retrograde. یا تو ہمارے responses جو ہیں اچھے اور برے situations کے اندر جس طرح ہم respond کرتے ہیں, ہمیں وہ ہیلپ کرتا ہے, یا تو گروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے یا پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے. دس از کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن آور ریسپانسز. بیماری کا آ جانا بذات خود فی نفس ہی ہمیں گرو نہیں کراتا. بیماری میں صبر کرنا جو ہے یہ گروتھ کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ کہ بینگ گاڈ کانشیس is to respond to various situations as if we are living in the presence of God. اپنے آپ کو گاڈ کانشیس بنانے کا مطلب یہ ہے, یہ جو فیتھ ان گاڈ ہے, اس کے نتیجے میں آپ گاڈ کانشیس تب بنتے ہیں جس وقت کہ آپ کی زندگی اس طرح گزر رہی ہو جیسا کہ آپ خدا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. It is to continually ask ourselves, what would God like me to do in this present situation? جو سچویشن آپ فیس کر رہے ہیں اس وقت, آسان بھی ہو سکتی ہے, مشکل بھی ہو سکتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں, خدا کیا چاہتا ہے, میرا مالک کیا چاہتا ہے, یہ سوال کرتے رہنا ہم کو گاڈ کانشیس بناتا ہے. A successful life is a journey of sincerely accepting what we have understood to be the truth. Number 1, جو کچھ ہمیں سچ سمجھ میں آیا ہے اس کو ماننا, اس میں اپنی ایگو کو, کسی اپنے فائدے کو, کسی اپنے نقصان کو رکاوٹ نہ بننے دینا. Number 2, keeping ourselves open to review and reform our understanding of that truth. اس کے لیے ہم continuously improve کرنا. Positively valuing our mutual differences. یہ میوچل ڈفرینسز ہیں جو ہمیں مواقع فراہم کریں گے دوسروں کے ساتھ انٹریکشن میں کہ ہم اپنی جو سچائی جو ہم نے ابھی تک سمجھی ہے اس کو ڈیولپ کریں, ایوالو کریں, امپروو کریں. Positively valuing our mutual differences by learning from them, benefiting from the opportunities of growth and improvement that God sends our way. وہی مشکل اور آسانی کے حالات جو ہمیں مل رہے ہیں اس سے بینیفٹ کرنا. اینڈ فائنلی
living our lives according to the universal principles instilled in us by our creator. یہ آگے چل کے اس کی تفصیل آئے گی جی کہ وہ پرنسپلز کون سے ہیں اور وہ سارے ہم انشاءاللہ اس کو we will be taking those up. لیکن یہ 5 چیزیں بنتی ہیں جی. سب سے پہلی بات یہ کہ جو سچائی آپ کے سامنے آئی ہے ابھی تک اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے. نمبر 1 وہ اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں اور جو کچھ سمجھے ہیں اس کے مطابق آپ کو بیہیو کرنا ہے. آپ ایک سچویشن میں کیا چیز سچ سمجھ رہے ہیں اور کیا غلط سمجھ رہے ہیں, کیا عدل سمجھ رہے ہیں, کیا بے عدلی سمجھ رہے ہیں, عدل کا ساتھ دینا ہے آپ کو. یہ سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو, اپنے دل کو کھلا رکھنا ہے اس چیز کے لیے کہ اگر جو میں نے صحیح سمجھی ہے بات وہ ٹھیک نہ ہو تو میں اس کو ٹھیک کر لوں. اور وہ ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس ڈفرنس کو جو میرے اور آپ کے ساتھ بیچ میں پایا جاتا ہے یا دوسروں کے ساتھ آپ کا یا میرا پایا جاتا ہے اس کے معاملے میں اپنے ذہن کو کھلا رکھنا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ آف ریالٹی ہے وہ اور بہتر ہو. نمبر 4 یہ کہ بینیفٹ کرنا ان اپرچونٹیز سے, حالات کے لحاظ سے. جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے جس وقت کسی شخص کے ذریعے سے, کسی حالات کے ذریعے سے, اکنامک کنڈیشنز کے ذریعے سے, پولیٹیکل کنڈیشنز کے ذریعے سے جب مجھے آزماتا ہے تو اپنے آپ کو اس میں بہتری کی طرف لے کے جانا, وہ رسپانس دینا جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں خدا کو دے رہا ہوں. اینڈ فائنلی لیونگ آور لائفز اکارڈنگ ٹو دا یونیورسل پرنسپلز, اپنی زندگیوں کو پرنسپل بیسڈ بنانے کی کوشش کرنا. یہ ہے مائی آئیڈیا آف اے سکسیسفل جرنی. اینڈ نمبر 4 لیونگ بائی دیز گائیڈ لائنس, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اٹ الاؤز اس ٹو کلینز آور سیلف, اپنے آپ کو ہم اپنی تطہیر کرتے ہیں, ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں, which in turn qualifies us for the eternal bliss of God's paradise, جو کہ ہمیں اس چیز کا ڈیزرونگ بناتی ہے پھر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائیں آخرت میں. اور آخری بات جو ہے اس سلسلے میں یہ کہ all the mandated religious practices of Islam are to support and strengthen us in living a God conscious life. وہ سارے کے سارے وہ سمبلز ہیں, سمبولک ریپرزنٹیشنز ہیں ان سچائیوں کے کہ جن کے نتیجے میں ہم زیادہ سے زیادہ گاڈ کانشیس ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کی اسپرٹ سے ان کو اپروچ کریں. یہ ضروری ہے جی. یعنی عبادات میں اگر اسپرٹ نہیں پائی جاتی, مثال کے طور پر دیکھیے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید اس بارے میں ایڈمنٹ ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے. ٹھیک ہے جی, برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. اگر یہ نماز کا نتیجہ نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ there is something lacking in our prayers, there is something missing in our prayers. وہ اسپرٹ اصل میں پائی نہیں جاتی ہے, ہمیں اس کو دوبارہ سے انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اسی بیسس پر. یعنی نماز جب ایمان سے نکلے گی, جب خدا کی شکر گزاری کا ایک ظہور بنے گی, خدا کی یاد دہانی کا ایک ظہور بنے گی, تو اصل میں یہ نتائج پیدا ہوں گے پھر اس کے. وہ خدا کہ جس کی صفات کو ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی دفعہ. یہ پرائمریلی یہ چیز ہے جی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا. نمبر 1 از واٹ از مائی آئیڈیا, واٹ از مائی کنسٹرکشن آف ریالٹی. نمبر 2 از اس کنسٹرکشن آف ریالٹی کے اندر رہتے ہوئے مائی آئیڈیا آف دا سکسیسفل جرنی کیا ہوگا. اس کو مجھے ایک بڑی خوبصورت سی چیز ملی تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ پڑھ لیں. I don't need to read it out. آپ خود اس کو دیکھیں and think about it. Life as an ongoing interaction between me and God. زندگی میں جو روز کی زندگی آپ گزار رہے ہیں, every day, not just every day, every moment, اس کو خدا کے اور اپنے درمیان ایک انٹریکشن سمجھنا, یہ ہے جس کو میں فیتھ کہتا ہوں. اور اس کو بڑا خوبصورتی سے بیان کیا ہے مدر ٹریسا نے. I would like you to read it. اپنے آس پاس اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی سنا دیں. لیکن دس از سچ اے بیوٹیفل تھنگ. 1 منٹ دے کر اس کو پڑھ لیجیے آپ, اینڈ دین وی کین کلوز دا سیشن انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اجازت ہو تو کچھ گوش گزار کروں. میں نے ہینڈ ریز کیا تھا, اشارہ نہیں ملا تو چپ رہا.
اچھا جی. اچھا نہیں, آئی ایم سوری, میں اصل میں یہ میرے سامنے یہ جب ہوتا ہے نا جی ڈسپلے شیئر کی ہوتی ہے اسکرین, تو آئی کانٹ سی. جی, تو اگر اجازت ہو تو زین العابدین عرض کر رہا ہوں اٹلانٹا سے. جی جی کچھ زین صاحب. سب سے پہلے تو I would compliment you from the bottom of my heart. میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے کہ یہ انٹریکشن آپ نے رکھا ہے. میری ادنا رائے میں یہ جو انٹریکشن ہے فیتھ بیسڈ, یہ واللہ عالم, یہ خلوت میں جو ذکر اذکار ہم کرتے رہتے ہیں, this seems to me like way more than that. I'm not judging anybody here. سب سے پہلے میں آپ کو ایک کمپلیمنٹ دینا چاہتا تھا, اور اس کے ساتھ کچھ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ آپ نے بہت بہترین, بہت پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ آپ نے اینڈ میں دیا ہے کہ لائف از این انٹریکشن بٹوین می اینڈ دا کریٹر. بہت یہی ہے, بس یہ ہے. اب اس کے اندر ایک چیز ظاہر یہ ہوتی ہے موئی صاحب, ڈائنامزم, ناٹ اسٹیگنیشن. جمود نہیں ہے, ڈائنامزم ہے, حرکت ہے. اب اس کو قرآن کس طرح سے الیوٹ کرتا ہے, کس طرح اشارہ دیتا ہے, اس سے پہلے میں چلیے اسی کو میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا, 2 آیتیں ہیں, پھر میں کچھ کتابوں کی طرف اشارے کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. سبح اسم ربک العالی, اللہ کے نام اعلیٰ ہے, عرفہ ہے. الذی خلق فسوی, بنایا اور سدھارا, رفلی کہہ رہا ہوں میں, بنایا سدھارا. والذی قدر فہدی, اور پھر قدر بنائی, قدر بنائی یعنی ایک رف قدر بنائی. اچھا, اب یہ قدر ہم یہاں ایوری سنڈے مارننگ فجر کے بعد حلقہ کرتے ہیں جس میں ڈائیورسفائڈ گروپ ہے بہت, وہاں کتابیں پڑھتے ہیں ہم. مینلی امام ابن قیم کی کتاب پڑھتے ہیں, کتابیں. یہ شاگرد ہے امام ابن تیمیہ کی, اور بہت زبردست کتابیں. انفارچونیٹلی یہ عربی میں ہے, انگلش میں بڑا بھونڈا ترجمہ ہے ان لوگوں کا. اردو کے مجھے پتا نہیں ہے, ہوگا اردو میں اچھے ہوں گے ترجمے. لیکن ایک کتاب ہے ان کی جو شاہکار ہے. میں اپنی ادنا رائے میں سمجھتا ہوں موئی صاحب کہ ہر طالب علم کو بچپن سے جب مدرسے میں ڈالتے ہیں یا اسکول میں ڈالتے ہیں وغیرہ, تو یہ جو ٹائٹل ہے القضاء والقدر, القضاء والقدر, اس کے دماغ میں بٹھا دینا چاہیے کہ قدر کتنی ڈائنامک ہے. قدر ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور یہ اب چینج ہونے والی ہے ہی نہیں, ایسا یہ اشارہ نہیں ہے وہاں پر. اس کو مختلف علماء نے احادیث کے ذریعے سے بھی, قرآن کے ذریعے سے, جیسے میں نے قدر فہدی ایک بنایا, رف آپ کو ایک قدر بنائی, جو اللہ عالم ہے اس کے, پورے طرح سے جانتے ہیں آپ کیا کرنے والے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ روکتے نہیں ہیں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, رینگتا ہوا بچہ ہے, اگر ہم اس کے سامنے سے گیند کو رول کر دیں تو کیا ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ اس کو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ ممکن ہے دیکھے گا, ممکن ہے نہیں دیکھے گا, پاسبل, دونوں پاسبلٹی. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا, لیکن اللہ روکیں گے نہیں اس کو. ایک رف ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ سے. تو یہ جو قدر بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ بہت ڈائنامک بنائی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا انٹریکشن, اس قدر کو ہم لے کر چل سکتے ہیں اللہ سے کانورزیشن کے ذریعے سے. کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ کبھی آپ نے بڑا اچھا کہا تھا, کبھی محبت کے پہلو سے میں بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, کچھ سچویشن سے گزرتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ ٹیک کیئر کر رہا ہے, مجھے پتا ہے اس کا اینڈ اچھا ہی ہوگا, لیکن اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں میرے مالک سے, رب کائنات سے, رب جو پالنے والا ہے, رب کائنات سے کہہ رہا ہوں کہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے, اس کو آسان کیجئے گا.
لیکن میں وہ جو لیسن مقصود ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے لیسن دے رہے ہیں, مجھے آپ گرو کر رہے ہیں, بیسیکلی یو آر اپلفٹنگ می, بٹ دا پروسیس سم ٹائمز از گیٹنگ ٹو ڈیفیکلٹ. اوکے, اگر ڈیفیکلٹ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس سے برداشت کی بھی طاقت دیجیے. اس سے منحرف ہونے, اس سے ہٹنا, اس سے بچائیے مجھے بس, ورنہ تو راستے تو دونوں بھی ہیں. آدمی بغاوت بھی کر سکتا ہے, آدمی بغاوت بھی کر سکتا ہے. تو اس بغاوت سے مجھے بچا, اور اس بغاوت سے بچانے والا تو ہی ہے. میری اس بغاوت سے مجھ سے بچانے والا تو ہی. میرے نفس کے حوالے مت کر تو مجھے اس میں. جیسے بہترین کہا کہ مجھے اب یہ فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے, ہو سکتا بعد میں شیئر کروں آپ سے. تو میں چاہتا تھا کہ آپ ہی کی باتوں کو تھوڑا سا یاد آ گئی تو یہ 2 ریفرنسز کے ذریعے سے آگے بڑھاؤں. اگر موقع ملے گا تو جو ابھی ہوں میں کچھ کہوں گا, ورنہ میں سنتا رہوں گا. بہت شکریہ جی, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے جی. قرآن مجید میں ایک واقعہ پورے کا پورا نقل ہوا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ بتایا, بنی اسرائیل کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ تمہارے لیے یہ جو سرزمین فلسطین ہے یہ لکھ دی گئی ہے. تمہارا اب کام صرف یہ ہے کہ اپنے بازو اور اپنے ٹانگیں استعمال کرو اور اس میں انٹر ہو جاؤ. اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ڈیفینس ہونا تھا اس کے اوپر تمہیں اگریسولی مقابلہ کرنا ہے. یہ جب ان کو بتایا گیا اور انہوں نے جو اس کا رسپانس دیا حضرت موسیٰ کو جو کہا وہ یہ تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری نظر میں یہ جو فلسطینی ہیں, فلسطینز جو ہیں, they are very strong and we don't have the strength or the courage to fight them. جب یہ کہہ دیا تو پھر دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب تمہارے لیے یہ سرزمین جو ہے یہ 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے. تو اصل میں یہی چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اٹ از ناٹ دا سچویشنز دیٹ وی آر فیسڈ ود جو ہماری ایلیویشن کا باعث بنتی ہیں. ہماری ایلیویشن کا باعث ہماری مورل ایڈہیرنسز بنتی ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, اپنی اخلاقی معاملات میں اخلاقی لحاظ سے فیصلے کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک قدر, جس کو آپ تقدیر کہہ سکتے ہیں, ایک ڈیسٹنی اس صورت میں ہے. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ایک اور ڈیسٹنی ہے پھر. یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات کہ it is dependent on how we respond to the situation, اور اسی کے مطابق ہماری آئندہ زندگی کے ٹیسٹس بھی ہونے ہیں. بہت شکریہ جی زہر صاحب, جزاک اللہ جی. السلام علیکم موئی صاحب. موئی صاحب, آئی انڈرسٹینڈ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگی میں اللہ کی پرمیشن سے ہو رہا ہے, اللہ کر رہا ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے. یہ تو مجھے فائنلی سمجھ آ گئی. تو I did struggle because when you're suffering you wonder how can it be any بہتری in it. But I want to point out 1 or 2 things to you. کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. You know, if it's not one, it doesn't finish another one. And it's like one continuous process, one small, one big. Some people don't have the capacity like others to have that much sabr or strength to face it. This is one thing. Secondly, people have different thresholds of bearing suffering. And lastly, inshallah, I do and I'll continue to do as Allah wants me to. But very often it occurs to me, is there any way I can be sure that I will succeed in the next life? Allah will accept my du'as. Allah will forgive my mistakes. All these things keep occurring to me. So I'd appreciate your guidance regarding this. Thank you. Yeah, most welcome جی. ایک بات تو یہ جی کہ یہ جو میری زندگی میں جو ٹیسٹ آتے ہیں
یہ اصل میں it is obviously when we say that these are the attributes of God that we have understood and the Quran has informed us about them, تو یہ پھر وہ خدا دے رہا ہے اور وہ خدا اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی رحمت، وہ سب کچھ اس کے ساتھ شامل ہے جس میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے یہ ساری آزمائشیں. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میری کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، یا کسی کی کم ہے یا کسی کی زیادہ ہے، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو کس آزمائش میں کس وقت ڈالے گا. اس کا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نتھنگ ایلس از گوئنگ ٹو بی be effective here. It is only God's knowledge, God's decision. اس لیے اس پر اعتماد رکھیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس میں جو ایک شک ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ان گاڈ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ میری بہتری کے لیے اور مجھے ایلیویٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیے جدھر تو پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا آصف صاحب نے بھی، زین صاحب نے بھی شاید کچھ باتیں اس طرح کی فرمائی تھیں کہ جس میں دے ایکچولی could see something good coming out of a difficult situation. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مواقع ہوتے ہیں زندگی میں یہ بہت زیادہ نہیں ہوتے، یعنی بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن وہ تب ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ نوٹ کریں. لیکن اکثر اوقات یہ سچویشن نہیں ہوتی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر سے کیا اچھائی پیدا ہوئی ہے، بلکہ وہ سٹل ہوتی ہے اور وہ سٹل ہی رہتی ہے ٹل آور اینڈ آف لائف. جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو وہ مواقع ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کچھ مواقع ایسے ہیں جس طرح سے آصف صاحب نے بیان فرمایا تھا، وہ مواقع وہ ہیں کہ جدھر مجھے معلوم ہو گیا. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ میں مثال عام طور پر دے دیتا ہوتا ہوں کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. کہ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ پیڑ کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں اینڈ یو آر ریسٹنگ اینڈ یو آر ریئلی انجوائنگ یور ریسٹ، اور کسی نے آپ کو پکارا ہے اینڈ یو ویک اپ، اٹھتے ہیں آپ، اٹھ کے تو اس کی طرف جاتے ہیں. جب آپ ادھر پہنچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں، یہاں پر تو اصل میں اس کو غلطی ہوئی ہے. He never meant to call me, it was somebody else in his mind. اور آپ بڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں and you get a little frustrated کہ you are resting اور یہ کیا کیا. And then you go back to that tree اور اس کے پاس جب پہنچتے ہیں تو you realize that there was a truck which crashed into the tree، اور اگر آپ وہاں پہ ہوتے تو it would have crushed you. And you suddenly realize، آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے یا نیچر نے بچا لیا ہے، واٹ ایور. سچویشن یہ والی جو ہے یہ کلیئر ہو گئی ہے. یہاں پر اب فیتھ انوالوڈ نہیں ہے. یہاں پر اصل میں آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، سامنے رکھ دیا ہے کہ اس میں نے تمہاری کیا بہتری آئی تھی. بہت ساری زندگی میں دوسرے مواقع آئیں گے جس پر اب آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ جو آج ہم شیئر کر رہے ہیں یہ بھی رکھنی ہے، اور اس طرح کے مواقع جدھر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مجھے کیسی نازک سچویشن سے بچایا ہوا ہے، یہ بھی سامنے رکھتے ہوئے اب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ بھی پھر یہاں پر بھی دو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، بٹ گاڈز knowledge, his wisdom, his mercy, his omnipotence and his omniscience are all working together to do something good for me and for others around me, because God loves everyone, not just me. تو یہ چیز ایک تو ذہن میں رکھنی ہے کہ آزمائش خدا نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، اور خدا آپ کی کیپیسٹی کو، میری کیپیسٹی کو میرے سے زیادہ بہتر جانتا ہے، نمبر ایک. دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ کچھ میں مس کر گیا ہوں، وہ پلیز ذرا پھر سے کر دیں، ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دیں تو آپ کا بہت شکریہ. ایک تو یہ میں نے جسے کہا کہ ایوری ون ڈزنٹ ہیو دا سیم اسٹرینتھ فزیکلی ایموشنلی ٹو ٹیک دا پین. اینڈ فائنل کوسچن وچ از ویری امپورٹنٹ after all this, is there any way I can have some sureness that I will go into heaven, God will forgive my sins, all that I've suffered, I will gain happiness in the next life? I know there are no final answers, but there is absolutely no certainty, but the most certain principle is that those who are sincere with God and who are doing things for the pleasure of God, for pleasing God, they are guaranteed success. Now, we go through life with ups and downs in our faith.
ٹھیک ہے جی. کبھی کبھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, کبھی ہم بالکل کلیئرلی چیزیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, کبھی اپنے اندر بھی شک پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو وہ ایسپیکٹس ہیں یہ ہماری کمزوریاں ہیں, اور ان کمزوریوں کے بارے میں ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بھی جو ہدایت ہے وہ یہی ہے, اور قرآن مجید بھی بار بار یہ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو, اپنی معافی مانگتے رہا کرو, اور وہ یقیناً معاف کر دے گا. یعنی سنسیرٹی میں نے پیدا کرنی ہے, میری طرف سے ایفرٹ ہونی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس جو گارنٹی ہے وہ ان پرنسپل ہے, اپنے لیے نہیں ہے. اپنے لیے اگر ہو جاتی تو پھر اصل میں کمپلیسنسی پیدا ہونے کا چانس تھا, بیکاز آئی ایم اسٹل الائیو. اپنے لیے مجھے ایز سون ایز دس ڈور کلوزز, دس ڈور آف لائف کلوزز, دس از شٹ ڈاؤن, تو وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا, وہاں پہ سرٹنٹی بھی پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ یقین رکھیے کہ اگر میری طرف سے سنسیئر ایفرٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرنے والا ہے, بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے. یعنی آپ یہاں پر انسانوں کے ساتھ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدر کرنے والا ہے. تو وہ سب جو بھی آزمائش آتی ہے, even if I sometimes feel that this is beyond my capacity, I have to accept, Allah has put it, so He knows that I should be able to handle it, right? دیکھیے, ہم کبھی کبھی, I'm not talking about you, but generally انسان کبھی کبھی تھوڑا دلا ہو جاتا ہے. وہ یوں سمجھ لیں کہ we lose our heart, ہم ڈسہارٹن ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی we go through it. اگر ہم if we don't end our lives, we go through the situation and we wake up the next day again. اور اگر ہم یہ اس چیز پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو میں بیونڈ مائی کیپیسٹی سمجھ رہا تھا وہ اصل میں بیونڈ مائی کیپیسٹی نہیں ہے. جو پرابلم ہے, جو مجھے بیونڈ مائی کیپیسٹی لگتی ہے, وہ ابھی تک یہ جو پورا کانسیپٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, یہ انٹرنلائز کرنے میں, یہ ایک دفعہ سن لینے سے انٹرنلائز نہیں ہوگا جی. یہ انٹرنلائز تب ہوگا جس وقت میں اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا شروع کرتا ہوں. مجھے پچھلے ہفتے ایک میرے کلائنٹ نے یہ کہا بات کرتے ہوئے کہ یہ سچویشن جب پیش آئی مجھے, تو مجھے بڑا سخت غصہ چڑھا, بڑا دکھ ہوا, بڑا غصہ چڑھا, اور پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ سچویشن پیش آ رہی ہے, اور میں ایک دم سے میرا غصہ بھی ٹھیک ہو گیا, میرا دکھ بھی کم ہو گیا, اینڈ آئی فاؤنڈ اے لاٹ آف انکریجمنٹ ٹو گو تھرو اٹ, یہ جانتے ہوئے کہ اب یہ پھر مجھے اس کو زندہ رکھیں اگر تھاٹ کو, تو یہ آپ کو بہت ہائی اسپرٹس میں لے جائے گی پھر انشاءاللہ. یعنی دس از سم تھنگ which will help you go through these ups and downs. اصل میں دیکھیے آنا ہی ہے, یہ زندگی کی یہی آزمائش ہے. ٹھیک ہے جی. جن لوگوں کے بارے میں آپ کا یا میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی, اصل میں وہ ہماری خیال کی, ہماری علم کی غلطی ہے, ہم جانتے نہیں ہیں. لوگ, ایوری پرسن ان دس ورلڈ از گوئنگ تھرو اپس اینڈ ڈاؤن. ہم نے اس کے اندر حوصلہ رکھنا ہے, اور یہ چیز اس سے شاید سمجھ میں آ جائے کہ جب میں اس کو کہتا ہوں کہ فیتھ اصل میں موٹیو کیسے بنتا ہے, فیتھ موٹیو ایسے بنتا ہے. یہ ریوارڈز اور پنشمنٹس تو اصل میں کانسیکوینسز ہیں اس کے, وہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں. وہ میرا دوست ایک کہا کرتا تھا کہ a bird in hand is better than two in the bush, اور اس کو میں ہمیشہ زندگی کے حوالے سے ہی جواب دیا کرتا تھا کہ why don't you just spend all your wealth right now as it is, because this breath that you have in hand is better than two in the bush which is going to come. So the thing is that we all of us are basically living for the future, all of us. ہم اگر یہ پتا ہو ہمیں کہ زندگی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہو کہ یہ کل ختم ہو جانی ہے, تو بہت سے ہماری زندگی کے جو پرابلمز ہیں وہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوں گے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم بیسیکلی وی آر گوئنگ تھرو لائف, اینڈ وین وی ڈیولپ دس فیتھ, دس کنسٹرکشن آف ریالٹی فیتھ, تو اس کے نتیجے میں اصل میں ہماری پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اس موٹیو سے گزرنی شروع ہوتی ہے جی. That is what I wanted to share. That is why I think this is a very pertinent thing. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سیشن چل رہا ہے یہ بیسیکلی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا ہے. میرے حساب سے یہ وہ پوائنٹ ہے موٹیو کا کہ جدھر کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر بہت زیادہ مدد ملتی ہے جب ہم مانتے ہوں.
بلیف رکھتے ہو. اور بلیف رکھنے کا مطلب کیا ہے میں نے اس کو بتایا ہے یہاں پہ. بہت جی بہت شکریہ. بہت Thank you. شکریہ جی, موسٹ ویلکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر, شکریہ. سر بہت ہی زبردست قسم کے پوائنٹ تھے اور بہت ہی اچھے لگے اور بہت ہی زبردست قسم کے فیتھ کو جھنجھوڑنے والے تھے, اور میں تو کانپ کے رہ گئی ان سارے پوائنٹس کو دیکھ کے, کیونکہ میں بھول جاتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ فیتھ کے مطابق میں نے اپنا رکھا ہے, لیکن اس میں سے اتنے پوائنٹس میں بھول جاتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ چاہے انسان کی وہ مدر ٹریسا والی بات کہ وہ خدا اور انسان کا معاملہ ہے, انسان کا نہیں ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ انسان کی طرف سے پھول آ رہا ہو, پتھر آ رہی ہو, گالی آ رہی ہو, یہ سب خدا کی طرف سے رہا ہوتا ہے, لیکن ہم جواب انسان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو میں تو کانپ کے رہ گئی سر, اور ہمیشہ آپ کی اس کلاس سے میرا ایمان بہت بڑھتا ہے, اور بہت میں آپ کو دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کی بہترین جزا دے, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی آپ کو عافیت سے رکھے. تو سر اس میں یہ ہے کہ جیسے وہ پچھلی دفعہ بھی رہ گئی تھی میں, تو میں سوچ رہی تھی کہ میرا جو ہے مطلب فیتھ کے لحاظ سے میں اپنی زندگی گزارتی ہوں, تو اس میں نے جو ہے آپ کو ایک قصہ سنا رہی تھی جو رہ گیا تھا بیچ میں. ابھی بھی پتہ نہیں کنیکشن میں آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں میری؟ نہیں آ رہی ہے جی, آ رہی ہے. آج تو کافی اچھا لگ رہا ہے کنیکشن. اچھا, تو وہ میں آپ کو اپنی بیٹی کا میں سنا رہی تھی کہ وہ میں چاہ رہی تھی اس کو کہ میں اس کو کسی طرح ناشتہ بھیج دوں, تو وہ یونیورسٹی جا رہی تھی. تو میں نے اپنے طور پہ میں سوچ رہی تھی کہ میں 100% قادر ہوں کہ میں اس کو کھلا سکتی ہوں یہ بریک فاسٹ, اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں ہر صورت کھانا ہے. اس نے کہا میں پک نہیں کر سکتی جاتے ہوئے, تو آپ رہنے دیں. تو میں نے کہا اچھا میں بیٹے کو بھیج رہی ہوں, تمہارے گھر دوسری گلی میں رہتی ہے, ڈراپ کر دے گا. وہ اس کو دے کر بھی آ گیا. پھر میں نے کہا تم راستے میں کھانا اس کو, تو کہنے لگی ٹھیک ہے راستے میں کھا لوں گی. پھر اس کے بعد جب وہ پہنچ گئی یونیورسٹی تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, تو کہہ رہی میں تو اس کا ایک ذرہ بھی نہیں کھا سکی. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ میرے دانت میں اتنا درد تھا کہ وہ مجھے ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑا, اور جب ڈینٹسٹ کے پاس میری فلنگ ہوئی تو میں اس دونوں طرف فلنگ ہوئی اور میں دونوں ہی طرف سے کھا نہیں سکتی تھی. میں اس کا ایک ذرہ بھی نہ چکھ سکی اور میں نے وہ کسی اور کو دے دیا. اور میں چاہ رہی تھی کہ کچھ چلو ایک بائٹ ہی چکھ لے, مجھے بتائے تو صحیح, میں نے اتنی محنت سے اس کے لیے بنایا ہے. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اللہ تو اگر کسی کو ایک ذرہ نہ دینا چاہے تو میں کتنا ہی چاہوں کہ وہ ایک ذرہ چکھ لے, وہ نہیں چکھے گی, وہ چکھ ہی نہیں سکتی, کیونکہ اتنی چین کے ساتھ چین جڑی ہوئی ہوتی ہے. پیچھے خدا ہی ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو تھا وہ خدا ہی, اور تب بھی خدا ہی تھا بے شک. اس نے آزادی اتنی دی ہوئی ہے, فریڈم, کہ ہم کہیں گے دیر از نو گاڈ اور دا گاڈ از ڈیڈ, تو وہ سامنے نہیں آتا پھر بھی اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے. تو مجھے اتنی اس ہوئی نا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ واقعی اگر تو نہ دینا چاہے تو میں کچھ ایک ذرہ نہیں پہنچا سکی اس کو, جس کو تو نے دینا چاہا تھا میں تو نہیں دینا چاہ رہی تھی, لیکن کیونکہ تیری مرضی تھی اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں تھی اس کے نزدیک اس چیز کی جو میری بیٹی کے نزدیک تھی, لیکن خدا نے اس کو پہنچانا تھا, اس کو نہیں پہنچانا. صحیح بات ہے جی, بالکل ٹھیک بات ہے. یہ چیز اس کو یاد رکھنا, اصل میں جو آپ نے بات فرمائی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے. ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے جی میری اس پریزنٹیشن سے, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بالکل کلیئر رہے جی. وہ یہ کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پریزنٹیشن ابھی شیئر کی ہے یہ میرا بھی آئیڈیل ہے, یہ میری اس وقت کی حقیقت نہیں ہے. میں اس کو ایسپائر کرتا ہوں, میں ادھر پہنچنا چاہتا ہوں, اور میری یہ گزارش ہے کہ آپ سب بھی اگر اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کی ایسپریشن دل میں پیدا کریں کہ ہم نے خدا کو اس طرح یاد رکھنا ہے اپنی زندگی میں. یعنی اس میں دیر از نو سنڈے آف, اٹ از 24/7. آپ جب صبح اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک سوتے نہیں ہیں اس وقت تک خدا ذہن میں تازہ رہے, یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے, یہ ہماری الٹیمیٹ ایسپریشن ہونی چاہیے. اگر ہم یہ کر لیں تو یقین کریں کہ کامیابی ہے. اور میں یہ عرض کروں آپ سے کہ جب قرآن مجید نماز کے بارے میں بات کرتا ہے, حضرت موسیٰ کو جب سورہ طٰہٰ میں بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری, اس سے یہی مراد ہے کہ اپنی زندگی میں خدا کو یاد رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو. یہ بات کہ خدا جس وقت ذکر کی بات کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, تو اس کو بھی بہت کلیئرلی سمجھ لیں. یعنی کبھی بھی جن لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں, میں مثال کے طور پر
مجھے اگر میری والدہ یاد آتی ہیں تو میں والدہ 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 نہیں کرنے لگ پڑتا، یعنی یا ان کا نام نہیں لینے لگ پڑتا، بلکہ مجھے ان کی کچھ ایٹریبیوٹس یاد آتی ہیں، مجھے ان کے ساتھ کچھ انٹریکشنز یاد آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو زندگی میں انٹریکشنز اب تک ہو چکے ہیں آپ کے، اس میں ذرا خدا کو ایکٹیو کر کے وہ انٹریکشنز یاد کیجئے، اور پھر دیکھیے یہ جو ہماری ایکسرسائز ہے یہ بیسیکلی دس وڈ بی اے کانورسیشن ود آور سیلوز. یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹلی یاد رکھیے گا، یہ میں پہلے کانورسیشنز کے ٹاپک میں بھی ایک دفعہ شاید کہہ چکا ہوں کہ آپ جو زندگی میں دن میں جو جن گفتگوؤں میں گھرے ہوئے ہیں، اصل میں وہی آپ کی سوچ کا اور وہی آپ کی کنسٹرکشن کا حصے بننے لگ پڑتے ہیں. ان کانورسیشنز کو اچھا کرنا ہے آپ نے. یو ہیو ٹو سلیکٹ دوز کانورسیشن، چوز دوز کانورسیشنز جو آپ کی زندگی میں بہتر اثر ڈالے. دس از واٹ وی شوڈ ٹارگیٹ. جی بہت شکریہ شبانہ، آپ نے جو یہ بات فرمائی، میں نے اصل میں اس کے سلسلے میں یہ کہا کہ یہ چیز یاد نہیں رہتی ہے، یہ مجھے بھی یاد نہیں رہتی ہے. یعنی اس سے ڈسکریج نہیں ہونا، اس کے بعد پھر سے حوصلہ کرنا ہے اور پھر سے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اور اس عزم کے ساتھ کہ میں نے اب یاد رکھنا ہے، اب نہیں بھولنا ہے، اور اس کی کوشش جاری رکھنی ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر، بہت شکریہ. آصف جی صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اصل میں یہ جو آپ نے پریزنٹیشن ابھی جو دی ہے اس میں امیڈیٹلی what I can think of is کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپونڈ جب کرتے ہیں کسی سچویشن کو تو اس سچویشن کو رسپونڈ کرنے میں ہم آزاد ہیں. تو اب یہ اگر ہم اپنی فیتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں مشکلیں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، اور سم ٹائمز مشکلیں کنٹینیوسلی رہتی ہیں جب تک کہ ہم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے، کچھ لوگ چلے نہیں جائیں گے. تو جیسے آسانیاں کے کیس میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک آزمائش ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق آسانیوں کے کیس میں، جو ڈیفینیٹلی ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. لیکن جب مشکلیں آتی ہیں تو اس میں یہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اگر ہم بلیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ذرا تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہم ڈیفینیٹلی جب مشکل کوئی آتی ہے، جیسے کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی معاشی طور پر ہم مشکل میں گر جاتے ہیں، تو ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا جب بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اگر شروع ہو تو ہم ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے بارے میں میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہے دعا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اب ظاہر ہے آسانیوں کے کیس میں تو ہمیں یہ سچویشن فیس زیادہ تر نہیں کرنی پڑے گی کہ چلیں ٹھیک ہے جی، آسانی ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، حیثیت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، جو بھی ہے. لیکن جب مشکل آئے گی، ہم سے کوئی عہدہ چھن جائے گا، یا ہمیں کوئی بیماری آ جائے گی، یا ہمارا پیارا کوئی ہم سے بچھڑے گا، یا مر جائے گا، یا بیمار ہوگا، یا تو اس کیس میں جو دعا کا ایلیمنٹ ہے، کیا ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار دعا یہ تو بیسیکلی اس دنیا میں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے لیے تو یہ ہو ہی نہ، یہ مطلب آخرت میں جا کے ہمیں پتہ چلے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیارا جو ہے بہت بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہماری جو معاشی مشکل ہے، اور ہم جو مسلسل 15-20 سالوں سے ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ اسٹرگل ہماری جو ہے نا ہمیں سے اوور کم کر لیں. تو اس کیس میں جو رسپونڈ ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس نے کیا تعلیم دی ہے اس معاملے میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ یہ کہ دعا کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی کہ ایک بندہ بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے، اور میں دعا کر رہا ہوں اور پورے زور و شور سے کر رہا ہوں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کیس میں ہمارا فیتھ کیا ہوگا؟ مطلب میرا آئی ڈونٹ نو کہ میں اپنا سوال پہنچا جی پا رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں. اصل میں دیکھیے دعا جو ہے یہ میری بندگی کا اظہار ہے. یعنی when I turn to God and I say کہ میں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب تک تیری مدد نہیں ہوگی.
اور میری یہ ضرورت ہے, میری یہ ایموشنل ضرورت ہے کہ اس کو ٹھیک کر دے, اینڈ اونلی یو کین ڈو اٹ. یہ میری بندگی کا اظہار ہے. دعا تقدیر بدل سکتی ہے نہیں, مجھے تقدیر کا پتہ نہیں ہے. یعنی لیٹ سے اف آئی ڈونٹ نو کہ اس بیماری کے اندر سے میری والدہ نکل پائیں گی یا نہیں نکل پائیں گی, یا وہ اس کے اندر ختم ہو جائیں گی یا صحت یاب ہو جائیں گی, تو پھر جو کچھ بھی ہوگا میں اسی کو تقدیر سمجھ لوں گا. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ تقدیر کے بارے میں اپیرنٹلی, یعنی میری تقدیر کے بارے میں جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینجنٹ رکھتے ہیں میرے رسپانسز کے ساتھ. یعنی ایک تقدیر وہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ جھوٹ بول دوں تو نمودار ہوگی, اور ایک تقدیر وہ ہے کہ اگر میں سچ بول دوں تو نمودار ہوگی. یعنی یہ جو کنٹینجنسی ہے اس کے نتیجے میں, جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا جی ابھی, کہ سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا ہے بحیثیت ایک قوم کے کہ تم اگر اٹھو گے خدا کے راستے میں اور اس جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو یہ جو سرزمین فلسطین ہے یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے. یعنی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ریٹن ڈاؤن دیٹ یو ول گیٹ اٹ. اور انہوں نے انکار کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جو بات کہی وہ یہ ہے کہ اب یہ تمہارے لیے 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے. Nobody will be able to enter it. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, وہ سوائے وہ ان 2 لوگوں کے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم حوصلہ کرو گے تو یہ تمہیں مل جائے گا, باقی سب لوگ پوری کی پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے. وہ جن کے لیے لکھ دی تھی وہ اصل میں ان کے رسپانس پر ڈیپینڈنٹ تھی. تو ایک تو یہ تقدیر کے حوالے سے تو یہ کہ میں جانتا نہیں ہوں, وہاں پر تو تقدیر بتا دی تھی اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ پھر کیا ہوا, ورنہ تقدیر کو میں جانتا نہیں ہوں. اس لیے یہ کہنا کہ تقدیر بدل سکتی ہے نہیں بدل سکتی, دعا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اگر یہ مانگے گا تو میں دے دوں گا, یہ پاسبل. مطلب زندگی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی, میری بھی, آپ کی بھی, میرے پیاروں کی بھی زندگی کے بارے میں تو یہ فیصلہ کر دیا کہ اجل مسمہ ان کو دی گئی ہے. وہ تو ہو سکتا ہے شاید چینج نہ ہو, لیکن بہت ساری چیزیں میری زندگی میں دعا پر ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جن کو میں جانتا نہیں ہوں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ واٹ ایور ٹرانسپائرز ان مائی لائف, واٹ ایور, وہ میری دعا کے نتیجے میں ہوتا ہے یا وہ میری دعا کے خلاف ہوتا ہے یا میری دعا کے الرغم ہو جاتا ہے, یہ سب کچھ جو ہے ہوتا وہ خدا ہی کی طرف سے ہے. اور وہ خدا ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ کنٹرول کرتا ہے, اس کے اندر حکمت بے پناہ ہے, اس کے اندر رحمت بے پناہ ہے, اس کے اندر عدل بے پناہ ہے. وہ کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا. یہ جو ایسپیکٹ اور یہ جو میرا ٹرسٹ ان ایٹریبیوٹس کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتا ہے, اٹ شوڈ بی این آن گوئنگ پروسیس ان مائی لائف. دس از واٹ مائی ہول آئیڈیا از. جی ابھی آپ نے کہا کہ غلط فیصلے نہیں کرتا, لیکن غلط فیصلے ہمیں پورے سرکل میں دیکھنے پڑیں گے, مطلب پوری لائن کر کے دیکھنے پڑیں گے جس میں ہماری یہ زندگی اور ہماری آئندہ زندگی دونوں شامل ہیں. ایبسلیوٹلی. یعنی دیکھیں خدا کی جو رحمت ہے, یعنی یہ بات کہ خدا مہربان ہے, وہ یہ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی نا جی کہ یہ جو پیراڈاکسز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ دیکھیے, مثال کے طور پر ہم مانتے ہیں کہ خدا رحمت والا ہے, بڑا رحمان, بڑا رحیم ہے, لیکن کتنے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے سیلاب میں, اور کتنے سینکڑوں لوگ مر گئے. تو یہ رحمت کیا ہے؟ اس رحمت کو آپ نے پورے سینیریو پہ دیکھنا ہے جو خدا نے بیان کیا کہ یعنی تمہاری زندگی جو ہے وہ یہاں پر تو ہے ہی ٹیمپرری. وہ تو کبھی ایک آدمی مرے گا, کبھی ہزاروں مر جائیں گے, لیکن وہ بہرحال میرے ہی پاس آئیں گے. اور جو رحمت ہے اس کا پورا جو سکوپ یا پورے کا پورا کینوس ہے وہ خدا کے سامنے وہ پورا ہے, صرف اس کو کاٹ کے نہیں دیکھا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. موسٹ ویلکم جی آصف, تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ سچائی جو ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ہمارا رویہ کیا ہے. تو جو سچائی جو آتی ہے یعنی حقیقت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی نا, کبھی جو ہمیں لگتا ہے جو حقیقت ہے وہ ویسی دکھائی نہیں دیتی, تو اس وقت ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے
یا اس وقت جو ہم نے رسپونڈ کر لیا اس کے بعد جو ہمیں بات سمجھ آئی تو اس پر پھر یا ندامت ہو یا ہم نے صحیح کہا ہو تو پھر اس کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے. یعنی ہر وقت آسانی اور مشکل ہی نہیں ہوتی نا, کچھ گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں True. جو ہماری روز کی زندگی میں ہوتے ہیں, تو وہاں ہمیں کیا رسپونڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑی تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جج نہیں بنایا. ایک بات تو بڑی میرے لیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی ڈیسائڈنگ اباؤٹ ایوری تھنگ, لیکن جو چیز سامنے آئی ہے اس میں موجود علم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. یعنی جو گرے ایریاز بھی ہیں ان کے بارے میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو جانیں تو جتنی تحقیق آپ کے لیے ممکن ہے, ایج وائز بھی, ابیلٹی وائز بھی, کیپیبلٹی وائز بھی, جتنی تحقیق ممکن ہے اس کو کر کے تو یو کین ٹیک اے ڈیسیژن فار یور پریزنٹ لائف. اس وقت میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے. اور کل اپنے ذہن کو کھلا رکھیں, لوگوں سے بات چیت میں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو اس سے پوچھتے رہیں, اور کل اگر رائے بدلتی ہے تو اپنی رائے کو کبھی اپنی آئیڈینٹی نہ بننے دیں. یہ ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے جی. یعنی کبھی بھی اپنی رائے کو اپنی آئیڈینٹی نہ بننے دیں. آپ کو اپنی آئیڈینٹی الگ رکھنی ہے. یہ میری رائے ہے اور یہ رائے کچھ چیزوں پر بیسڈ ہے جن کو میں اس وقت صحیح سمجھتا ہوں, اور اگر کل میری یہ نالج چینج ہو جاتی ہے تو میری رائے بدل جائے گی, میں تو وہی رہوں گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے, یعنی اوپننیس آف دا مائنڈ, اوپننیس آف دا ہارٹ. یہ دونوں ہی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس معاملے میں. میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں جی. اف یو ہیو اینی فالو اپ کوسچن پلیز لیٹ می نو. جی سر, یہ تو ٹھیک ہے. میں روزمرہ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی. جیسے روز ہم روٹین لائف میں جیسے ہوتے ہیں, کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اب آپ نے جیسے بتایا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے میرے لیے, تو اس میں تو ہم فوری ریئیکٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے بس کہ نہیں, حقیقت وہ نہیں تھی. یہ غلطی ہو جاتی ہے جی ہم سے. تو وہاں ہمیں خاموشی اپنے اختیار کرنی ہاں, چاہیے. وہاں پر ہمیں خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں, اور زیادتی کے جواب میں اگر کوئی اپنا ہے, دیکھیے ہر موقع پر وہ جو سورہ شورا میں یہ کہا نا کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اتنی زیادتی کر سکتا ہے. یہ اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں ہوتی, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ رول نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگر کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے, ہم بات بھی کر سکتے ہیں, ہم سمجھ بھی سکتے ہیں سچویشن کو, ہم ان کی جذبات کی کیفیت بھی سمجھ سکتے ہیں اور درگزر بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو درگزر کرنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے, اور یہ آپ کی ایلیویشن کا باعث بنے گا جی. لیکن اصل چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, یہ دس از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس کو کہ اگر ہم بھول جاتے ہیں تو وہ درگزر کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے, اور درگزر کرنے کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہوں. This is God sending this situation to me and I am going to respond to God. یہ والا جو ایسپیکٹ ہے جتنا زندہ ہوتا جائے گا ہماری, میری, آپ کی زندگی میں, اتنا ہم انشاءاللہ ایلیویٹ کریں گے اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا جی. جی سر, ہم جزاک یہ اللہ. جو آگے چلیں گے نا جی کورس میں, اس کورس میں پرنسپل سینٹرڈ لائف کے, آپ یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم اس میں بہت ساری سکلز بھی لے کر آئیں گے کہ ہم یہ جو رسپانس میں ہم کئی دفعہ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں, ہم اس کو کیسے اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں. انشاءاللہ وی ول بی لرننگ دیز تھنگز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ شکر اللہ کا جی. تو مجھے جو آپ کے اس آج کے ٹاک سے سمجھ میں آیا کہ ہمارا جو ہے بیسیکلی خدا سے انٹریکشن ہے ہر روز ہمارا. تو مجھے اس میں یہ لگتا ہے کہ ہمارا ایک تو ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے ان دا لائک ان نماز میں, دعا کی شکل میں, ان دا فارم آف پریئر وغیرہ, اور ایک جو ہے وہ ہمارا انڈائریکٹ رابطہ ہے, جیسے کہ ہماری اوپر ڈفرینٹ ہیومن بینگس کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے اور سچویشنز جن سے ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے. اب جہاں انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, اس کی بات کافی ڈفرینٹ جگہوں پہ پہلے بھی لوگوں نے کی ہے, تو وہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں ٹریگر ہو جاتی ہیں, ہمارا لوگوں کے لیے بائسز بھی ہوتے ہیں, ہمارے کچھ اینگرز بھی ہو جاتے ہیں, اچھی فیلنگز بھی ہوتی ہیں, اور اسی طرح سچویشنز میں ہمارے اوپر ٹرائلز بھی آتی ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں. تو ان ساری صورتحال میں ہمیں جو آپ
کا کہنا ہے کہ ہمیں تھوڑا اس کو جیسے آپ نے مدر ٹریسا کا حوالہ دیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کس طرح چاہتا ہے، بیہیویئر یا رسپانس کس طرح کا آئیڈیل وہ چاہتا ہے ہم سے، اس جی کو ہم جو ہے وہ کریں، شو کریں، ایگزبٹ کریں. بٹ ہماری ہیومن سائڈ، کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہیومن سائڈ ہماری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے کچھ اس طرح کے رسپانسز کنڈیشنڈ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم بہت ساری انڈرسٹینڈنگ انسائٹ رکھنے کے باوجود بھی ایررز اور غلطیاں ہم کرتے رہتے ہیں ہیومن انٹریکشن میں، سچویشنز میں فوری طور پہ صبر نہیں کر پاتے، اور اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے ہمیں کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں، اللہ کی رضا تو یہ ہے، اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے. اور یہ چیز کے جو مجھے سمجھے کو اور آئی ہے کہ وہ ہمیں یعنی کہ خدائی صفات کو اس میں اپنے اندر سارٹ آف کیا جو مجھے بات کی لگا ہے جی، اپنے اندر بیوٹیفل پیدا پوائنٹ. کرنے کی ضرورت ہے، وچ از ویری آئی تھنک ہائر لیول آف ایلیویشن، کہ ہم نے جو خدا کے لیٹس سے کے نام پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اس طرح سے کائنڈ ہو جائیں، سافٹ ہو جائیں، تو بلّہ کیا ہی بات ہے. میرا خیال ہے اٹ ٹیکس لائف ٹائم اسٹرگل. تو بالکل، اینڈ اٹ از اے اس لائف طرح ٹائم سے اسٹرگل، اٹ از اے لائف ٹائم یس اسٹرگل. جی. اور بالکل مجھے لگتا ہے کہ اس میں جیسے مجھے جب کلاسز یہ والی نہیں ہوتی یا کوئی بھی میں کچھ اور بھی کنیکٹڈ ہوں کچھ فورمز پہ جس میں گروتھ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک گروپ ایفرٹ اس کے لیے ہمیں کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، جی کیونکہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی یاد دلاتے ہیں، لیکن جتنی اسٹرانگ ہمیں ریمائنڈر ایک دوسرے سے فیڈ بیک سے ملتا ہے، وہ شاید میرا خیال ہے اپنے آپ کو اکیلے انسان ریمائنڈر روزمرہ زندگی میں بے شک ایک ہم پلان بھی کریں ہم نہیں دے پاتے، تو نماز بھی یا جو بھی کوئی گروپ اس طرح کا ہے پازیٹیو چیزوں کے لیے بنا ہوا، پازیٹیو سیلف گروتھ کے لیے، اسپریچول گروتھ کے لیے، اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. I بالکل. can't keep myself on straight line without Nobody can جی، help nobody can. It's very difficult. It takes a lot of practice. میں صرف اتنی بات آپ سے کروں، یہ جو آپ نے بات شیئر کی ہے، یہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کی ہے. یہ کوئی خاص نہیں ہے آپ کے ساتھ جی. We all go through these ups and downs. اور ایک چیز اور میں کلیئر کرنا چاہوں گا جی، کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا جی، آؤٹ سائڈ دا پریئر، یہ بھی اصل میں اس جگہ پہ پہنچنا ہے کہ یہ ہم ڈائریکٹ انٹریکشن سمجھ سکیں اس کو خدا کے ساتھ. یعنی اٹ از اے ڈائریکٹ انٹریکشن. جس وقت جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کوئی خیر کوئی شر تم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ٹھیک ہے جی. تو کسی کی طرف سے تکلیف مجھے جو بظاہر پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے شیلڈ اٹھے گی تو پہنچے گی مجھ تک. اس چیز کو مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ یہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ریسپونڈ. یہ اس شخص کا رسپانس ہے، اس نے بھی خدا کو رسپانس دیا ہے، خدا نے مجھ تک پہنچنے دیا ہے. اب میں نے بھی خدا کو رسپانس دینا ہے جو کہ اس تک پہنچے گا. لیکن ان ایوری انٹریکشن وی مسٹ ریمبر دیٹ اگر یہاں پر ہم as I see it, there are a total of 25 people over here. We are not 25, we are 26. God is here. یہ جو ایسپیکٹ ہے اپنی زندگی میں، اس کو پیدا کرنا اور اس کو کنٹینیوسلی ریمائنڈر دیتے رہنا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. جی آپ پلیز جاری رکھیے گا. آئی ایم ویری سوری آپ کی بات کاٹ دی میں جی نے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ایک اچھی ریفلیکشن مجھے دی ہے، اور یہ بالکل زبردست بات ہے کہ انکلوژن آف گاڈ ان ایوری سچویشن اینڈ انکلوژن آف گاڈ ان ایوری انٹریکشن. وہ اللہ سے بھی کانشیس ہمارا جو ہے انٹریکشن ہمیں بنانے کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے. ہمارا بڑا میکینیکل ڈے ٹو ڈے لائف میں نماز اور اس کا جو طریقہ کار بن چکا ہے، ایٹ لیسٹ میں تو بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں قبول بھی کرنی ہے کہ نہیں، اتنی بھاگ دوڑ میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کے انشاءاللہ اندر. ضرور. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی میڈ ویری کانشیس ایفرٹ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ. انشاءاللہ جی جی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اظہر بات کر رہا ہوں. سر مجھے پوچھنا تھا کہ جب ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں یا فرصت میں، تو اس ٹائم مجھے زیادہ مشکل لگتا ہے ٹیسٹ نا، یا اللہ کے ساتھ ریلیشن جو ہے، اس ٹائم تو کوئی امتحان نہیں ہوتا نا. تو میں ابھی کوشچن بھی کیا تھا، مثال کے طور پہ میرے پاس آپشن ہے
کہ میں قرآن پڑھ لوں یا مووی دیکھ لوں, تو اس میں آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے یا اللہ سے ریلیشن کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ if you're very tired, مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو اس وقت قرآن نہ پڑھیں. سب سے پہلے تو یہ ایک خیال رکھے, قرآن مجید کو میں نے کانشیس ہو کے پڑھنا ہے. قرآن مجید پڑھنا should be considered as hard work and I should be ready for that hard work. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں سوالات پیدا ہونے چاہیے. قرآن مجید غور کی کتاب ہونی چاہیے, پڑھ لینے کی کتاب نہیں ہونی چاہیے. مووی آپ آدھے ذہن کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں, دیکھ لیں. میری بات واضح ہوئی جی؟ اگر تو سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس وقت آئی ایم ناٹ ویری, بہت اچھا فیل نہیں کر رہا ہوں, تو میرا دماغ بہت زیادہ ادھر ادھر ہوا ہے, تو چلو قرآن پڑھ لیتا ہوں. نہیں پلیز ایسا نہ کریں. اس وقت قرآن کو پورے ذہن کی توجہ سے پڑھیں, چاہے 10 منٹ پڑھیں. اٹ ڈیزروز دیٹ اٹینشن فرام اس. لیکن باقی زندگی کے کام جو ہیں, لوگوں کے انٹریکشن کے علاوہ باقی زندگی کے کام جو ہیں وہ آدھے ذہن کے ساتھ بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ وغیرہ, کرکٹ کا میچ دیکھ لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. سر اس میں دو کنسرن تھے سر. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ میرا مائنڈ نا ٹرین ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی میں تھکا ہوتا ہوں نا, میرے بہت سے فرینڈز ہیں وہ میوزک سنتے ہیں. اب دماغ کو لگتا ہے کہ میں مطلب تھکان میں بجائے اللہ کو یاد کرنے کے میوزک سن کے مجھے لگتا ہے کہ میں ریلیکس ہو گیا ہوں. اور دوسرا میں نے بتایا کہ میرے لیے مشکل ٹیسٹ ہے جب میرے پاس آپشن ہوتا ہے, آزادی ہوتی ہے, اختیار ہوتا ہے. مطلب آفس میں چاہتا ہوں بیٹھ قرآن پڑھ لوں کہ آفس کا ٹائم ہے تو میں کنزیوم کرتا ہوں, مجھے شاید اچھا بھی لگتا ہے. بٹ ہالیڈیز میں لیٹ اٹھتا ہوں. شاید پہلی بار سے بات ہوئی تھی نا کہ آپ نے بولا جو آپ ہیں سنڈے کو ہیں, آپ سنڈے کو اگر اٹھ رہے ہیں 7 بجے تو دین یو آر دی رائٹ پرسن, یا آپ ہو گئے ہیں اس سسٹم میں. نہیں, ناٹ دی رائٹ پرسن, میں نے یہ نہیں کہا. سوری جی ہاں جی, یو آر دی رائٹ پرسن انشاءاللہ. تھینکس فار دیٹ سر. اب میرا کوشچن یہ تھا کہ فرصت میں بڑا مشکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے, یقین کریں. مطلب آپ مجھے آپشن دیں تو میں 12 گھنٹے سو لیتا ہوں آرام سے, لیکن آفس جانا تو میں سب سے پہلے ریڈی بیٹھا ہوتا ہوں. تو سیم تھنگ ہیپن وین آئی ایم الون ایکچولی. تو اس ٹائم پہ اللہ سے بات کرنے کو میں پریفر کرتا ہوں, یا مووی دیکھ لوں یا کوئی اور چیز کر لوں. تو مطلب اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں سر؟ اس کو امپروو ایسے کریں کہ جو دیکھیں آپ کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کو تھوڑا رکھیں. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت مثال کے طور پر میڈیٹیشن کرنی ہے اپنے سیلف اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. اٹ شوڈ بی اے اسمال میڈیٹیشن. شروع میں آپ ہولو سنک کو گھنٹے کے لیے نہ کریں, ٹھیک ہے نا جی. 1 گھنٹے کی میڈیٹیشن اوائڈ کریں, وہ آپ نہیں کر پائیں گے, مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. بالکل ایسے ہی زندگی میں جو یہ بیلنس پیدا ہو گیا ہے یا امبیلنس پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کم ہے, تو میں لوگوں کو سجیسٹ یہ کرتا ہوں بڑا اسٹرانگلی کہ نماز کے اندر اللہ کی یاد کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو فرض سے شروع کریں, بجائے اس کے کہ نفل پڑھنے کے چکر میں فرض بھی چھوڑ دیں. ایسا نہ کریں, ایسا نہ ہونے دیں. اسٹارٹ اسمال, جب دل کرے اس کو بڑھائیں, ٹھیک ہے جی. اٹ ہیز ٹو بی ود دا ہول آف یور ایگزسٹنس کہ جب آپ اللہ کو پکاریں. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل تو کہیں اور اٹکا ہوا ہے اور میں ادھر اپنے آپ کو فرض سمجھ کے کر رہا ہوں. یہ نہیں کرنا ہے جی. آئی ڈونٹ تھنک دس از اے ویری گڈ آئیڈیا. کوشش کریں کہ اپنے اندر خدا کی, یہ جو میں نے ابھی ساری بات کی ہے, اپنی زندگی روزمرہ زندگی گزارتے ہوئے خدا کو یاد رکھیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ڈوئنگ اینی تھنگ. اگر آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, تو اور اس وقت جس چیز کی میں تنخواہ لے رہا ہوں اس کا تقاضا یہ ہے اور یہ میں خدا کے لیے پوری کروں گا, تو دس از یور انٹریکشن ود گاڈ. اس کو کم نہ سمجھیں, یہ پوری عبادت ہو رہی ہے اب, ٹھیک ہے نا جی. یعنی اصل چیز جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم عبادت میں خدا کے ہوتے ہیں اور زندگی میں لیٹس بی پریکٹیکل. کیا آئیڈیلسٹک باتیں نہ کرو زیادہ, لیٹ اس بی پریکٹیکل, ٹھیک ہے نا جی. نہیں, پوری کی پوری زندگی گزارتے ہوئے خدا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں میں. اٹ از مائی انٹریکشن وتھ گاڈ. اس کو جتنا آپ ذہن میں رکھتے جائیں گے پوری کی پوری زندگی انشاءاللہ عبادت بنے گی جی, انشاءاللہ. یہ ایسپریشن ہے, یہ میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی میری ایسپریشن ہے کہ یہ بنے گی انشاءاللہ. حوصلہ نہیں ہارنا ہے. سر میرا اسٹل کنسرن تھا اس پہ. سر دیکھیں فرصت جو ہے نا, آزادی جو ہے, یہ اٹ سیلف ایک المیہ ہے کہ مطلب انسان آزاد پیدا کیا اللہ نے, تو اس کا امتحان بڑھ گیا نا. تو جب مجھے میں مثلا ویکینڈ ابھی آنے والا ہے تو میرے دماغ میں بھی اس نے خوشی کی لہر اٹھتی ہے کہ یار رات کو فلاں مووی دیکھ لوں گا میں.
मुझे लिटरली एक्साइटमेंट होती है यार कि मैं लाइट्स ऑफ करके अकेला इस तरह से मैं इस पोजीशन में ऐसे ऐसे मूवी देखनी है मुझे या ये म्यूजिक सुनना है मुझे। तो सर खुदा जो है वो तो कहीं नहीं होता, मतलब जब मेरे पास आज़ादी होती है, जब मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे पता है हाँ यार जोहर भी पढ़नी है असर भी पढ़नी है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड होकर जाता हूँ, चलो यार 20 मिनट फुर्सत के मिल जाएंगे, बहाना मिल जाएगा सादा अल्फाज में। तो सर ये फुर्सत जो है या आज़ादी जिसे नेमत कहा गया है शायद, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है मेरे लिए। इसमें कोई शक ही नहीं इसको है जी। इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ मैं? नहीं, इसको इम्प्रूव मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने असल में इस चीज को कि ये मेरी आजादी का टाइम है, असल में आजादी का टाइम उधर भी है, दफ्तर में भी है। आजादी मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, एक है कि आपके ऊपर एक्सटर्नल डिसिप्लिन अप्लाई हुआ है, एक और एस्पेक्ट है आजादी का कि आप उस दफ्तर में ये आजाद है आपके खुदा को याद रखें या ना रखें, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपके अंदर क्या चल रहा है ये आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, इसमें आप पूरी तरह आजाद हैं, ये तो मानते हैं ना? जी बिल्कुल। ये जिस वक्त आप करना शुरू कर देंगे तो असल में अब आपकी जो फुर्सत के टाइम में भी इस चीज का गलबा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से जी, यानी आप उसको अपनी जिंदगी में जिस वक्त हम सेग्रीगेटेड जिंदगी गुजार रहे हो कि ये खुदा का टाइम है ये मेरा टाइम है, तो फिर ये बड़ा मुश्किल है कि मेरे टाइम में अल्लाह ताला आए, बल्कि वो टाइम खुदा के टाइम से भी मैं निकाल के इधर ही डालने की कोशिश करूंगा। जो असल चीज है वो ये कि ये 24 घंटे का जो दिन है, 7 के 7 दिन 365 दिन साल में, ये खुदा का टाइम है। और इसमें अगर मैं कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो मूवी के लिए निकाल रहा हूं तो उस मूवी में भी खुदा को याद रखूं, खुदा की कुदरत को, उसकी हिकमत को, उसके फैसलों को, उसके पसंद को नापसंद को, सब कुछ को याद रखूं। शुरू इधर से करें, आप समझ रहे हैं? यानी फुर्सत के टाइम को ऑर्गेनाइज करना, जिसके आपने अपने ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर से पूरा हफ्ता अपना गुजारा हुआ है उसमें थोड़ा सा हक इस्तेमाल कर लें, एंजॉय करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो पूरा हफ्ता है आप ये ना समझें कि वो खुदा के अलावा गुजर रहा है। असल में आज़ादी नहीं है आपको कि आपने कितने बजे आना है, लेकिन ये आज़ादी है कि इस वक्त बैठ के खुदा को याद करना है या नहीं करना। अपने क्लाइंट के साथ बात करते हुए उसके किसी गाली पर मैंने क्या जवाब देना है, खुदा ज़हन में है जब देना है जवाब। मेरी बात वाज़े हो रही है जी क्या कह रहा हूँ? सर बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। मैं हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन नाउ? यस सर, एग्जैक्टली, इट्स डन। ओके, थैंक यू जी, यू मोस्ट वेलकम जी। Moisab, I understand that everything is from God. Someone does something very wrong to you, it is from God. But God doesn't interfere in the person's wrong actions, like murder, rape. तो आप ये फरमा रहे थे कि अल्लाह दखल नहीं देता, गलत काम कर रहा है तो उसको करने देता है, एक तो ये बात है। दूसरा जो आप कहते हैं कि हर चीज आप अल्लाह को अपनी लाइफ में लाएं, बट ये बताएं कि sometimes one experiences very cruel behavior. तो उस टाइम भी you think one should take it passively and say, okay, Allah wants me to do sabr, or doesn't Allah give you the right to exert yourself and express your right of respect and good behavior from the others? Thank you. एक तो ये बात जी, मोस्ट वेलकम जी, एक बात तो ये वाजे कर दूं जी, मैंने ये नहीं कहा है कि अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो उसमें खुदा की इजाजत है तो हो रहा है। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, यानी मेरे साथ कोई आदमी ज्यादती करना चाहता है, अल्लाह चाहे तो उसको रोक सकता है, और जब तक उसकी चाहत होगी वो इस आजमाइश के कानून में होगी, अदल के लिए नहीं होगी। इसको ज़हन में रखें, इस आजमाइश के कानून के अंदर अल्लाह कुछ चीजों को होने देगा, कुछ को नहीं होने देगा। ठीक है जी, इंटरफेयर वो कर सकता है, लेकिन जो कुछ मुझ तक पहुंचता है अच्छा या बुरा, वो असल में खुदा की इजाजत और उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं पहुंचता। ये तो क्लियरली बताता है ना कुरान के, यानी तुम्हारे साथ जो अच्छा या बुरा हो रहा है वो खुदा की तरफ से है, किसी और की तरफ से नहीं होता। एक बात ये, आपके पास ये पूरा हक है जी कि आप उससे बात करें, आपके पास ये पूरा हक है। देखिए जो बुरा हो गया उस पर सब्र का मामला करना है, लेकिन बात ना करने का क्या मतलब है? मैंने ये तो नहीं कहा, अल्लाह ताला ने बात करने से तो नहीं रोका है। जो मैंने कहा है वो ये कि आप जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे आप वो खुदा को समझ के करें कि मैं खुदा को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। यानी मैं खुदा को रिस्पॉन्ड कैसे करता हूँ कि मैं खुदा की पसंद के मुताबिक रिस्पॉन्ड करूंगा। मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे
डिसरिस्पेक्टफुली गाली दे दी है, मेरे पास ये पूरी गुंजाइश है, आई एम फ्री कि मैं उसके जवाब में गाली दे के उससे बात कर लूं कि तुम होगे जो तुमने मुझे कहा है, और सब कुछ ही कर दूं, आई मीन आई एम फ्री। लेकिन शायद ये अल्लाह को पसंद ना आए। अगर मैं इसके बारे में कॉन्शियस हूं तो मैं उससे बात करूं। बात करने से तो अल्लाह ताला ने ये नापसंद नहीं किया कि तुम लोगों से बात ना करो, तुम अपनी फीलिंग्स शेयर ना करो, तुम अपने दुख उनसे बयान ना करो, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। यू मोस्ट वेलकम टू डू इट within the methods, within the ways prescribed by God, आपके पास गुंजाइश है। लेकिन जो कुछ हुआ है आपके साथ, उस पर वावेला करना, उस पर खुदा से शिकायत करना, उस पर दूसरे के साथ ज्यादती कर लेना, ये खुदा को पसंद नहीं है, तो इसको ना किया जाए। अच्छा, किसी ने कोई ज्यादती की है, आप कानून का सहारा लेना चाहते हैं, ले लें, मैं ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ ज्यादती हो गई और उन्होंने ये कहा कि एक आदमी ने मेरे इतने पैसे मार लिए हैं। तो वकला ने कहा कि कितने मारे हैं, लेट्स से उसने कहा कि 4 करोड़ रुपए मारे, तो उन्होंने कहा हम 8 करोड़ का दावा डालते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, 4 करोड़ है। तो कानून की मदद भी जब लेनी है तो इंसाफ के लिए लेनी है, ना कि दूसरे पर ज्यादती कर देने के लिए लेनी है। उसने की है ज्यादती, लेकिन मैं ज्यादती नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, ठीक है जी। और अगर मुझे झूठ बोलना पड़ेगा तो मैं फिर शायद कुछ भी नहीं करूंगा। सवाल ये कि जब ये मेरे क्राइटेरिया बन जाएंगे, जब खुदा मेरी जिंदगी में एक्टिव हो जाता है और मैं जो काम अच्छे या बुरे कर रहा हूं उसमें ये याद रखूं कि खुदा एक्टिव है, तो जाहिर है कि एक सबसे पहली बात तो ये कि फिर मैं जानते बूझते हुए बुरा काम करने के चांसेस कम होंगे। इस एस्पेक्ट को सामने रखें। ये मतलब नहीं है कि आपने वही लाजमन करना है जो मैं कर रहा हूं, करूंगा। ये भी एक गलती है जी। इट इज पीपल टेंड टू आस्क मी कि फिर आपके ख्याल में इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ख्याल में अल्लाह को क्या पसंद है ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोइंग टू, ये डेवलप करनी है हमें अपने अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कि हम वो फैसले अल्लाह की पसंद के मुताबिक करना शुरू करें। खुदा, गलती हो जाएगी लेकिन खुदा हमारे फैसलों में जब शामिल होगा तो इंशाल्लाह वो हमें हमारी जो अनइंटेंशनल गलतियां उन पर माफ भी करेगा इंशाल्लाह। Moisab, I was talking of people murder, people rape, people do all sorts of evil things. Right. And God necessarily doesn't interfere. I was talking in that aspect, not personally. सुबह में इससे आपसे तो बात पूछ हो रही चुकी थी है ना जी, ये तो बात की है हमने कि खुदा इस मौके पर, यानी लेट्स से इस टेस्ट के दौरान में अगर अल्लाह ताला मर्डर से रोक दे तो जाहिर है कि एक मर्डर से तो नहीं रोकेगा ना, फिर वो मर्डर से रोक देगा। तो फिर आपके ख्याल में ये टेस्ट जारी रहेगा, ये आपने सोचना है। वो अगर एक खास किस्म की बुराई पर अगर कोई आदमी वो बुराई करने लगे तो उसको दरख्त से लटका दे तो वो बुराई होगी फिर। यानी वो आजमाइश के लिए जो इख्तियार देना पेश नज़र है इंसान की आजमाइश के लिए, वो दिया जाएगा फिर। यानी ये हैं जो चीज़ें हमें देखनी है। सारी दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में एक टेस्ट का कानून अल्लाह ताला ने नाफिज किया कि मैं इसको आजमाऊंगा तुम्हें अच्छे और बुरे काम के लिए। आपने ये देखना है कि क्या अगर अल्लाह ताला रिस्ट्रिक्ट कर दे, एक तो रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका ये है कि मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। ये मेरे साथ किसी ने मेरे साथ ये वाकया शेयर किया था। मेरी जो किताब थी, मेरा ख्याल है उसका नाम था तौबा, उसमें शुरू में मैंने लिखा था। वो वाकया ये कि वो ये 2 लड़के हैं, उन्होंने बैंक लूटा है, ठीक है जी। और बैंक लूट कर ये बागबानपुरा के पास से निकले और दे वर राइडिंग और खुशियां मनाते हुए जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और दोनों ही मर गए। ये भी हो जाता है, ठीक है जी। और वो पैसा वापस मिल गया, उन्हें पैसा वापस भी मिल जाता है। ये रोक दिया है खुदा ने। लेकिन अगर ये तो एक एक्सेप्शनल केस हुआ है, अगर अल्लाह ताला रेप को रोक ही दे, अगर अल्लाह ताला मर्डर को रोक ही दे, फिर मर्डर नहीं होगा, फिर आजमाइश रिस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाएगी ना। ये अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए, खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जस्टिस इज एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, ये समझ आ गई। अगर हमसे कुछ खता सरजर्द हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि हमने खता की और भूल के या कभी याद आया तो इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा हमारे सामने नहीं आता, शायद सारी जिंदगी नहीं आता। दूसरी सूरत में अगर वो खता होती है
تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. اور اگر تو فوراً ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہماری ڈیو ٹو فیتھ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی، تو یہ ہم ایز اے سزا جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جذبات میں آ کے ہم نے فیصلہ کیا اور جو فیصلہ تھا وہ غلطی تھی، وہ خطا تھی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو اس کا نتیجہ ہے، جو اس کا ایفیکٹ ہے، وہ آپ کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے، آپ کی ذات کا حصہ رہتی ہے. تو سر ہم اس کو کیسے دیکھیں گے پھر؟ ایک بات تو یہ جی کہ اس دنیا میں سزا نہیں ملتی، تنبیہ ہوتی ہے. یعنی یہ جو پوری بات میں نے عرض کی ہے نا جی، اس کی روشنی میں آپ اس کو دیکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ میرے غلطی کے کانسیکوینسز مجھے فیس کرواتا ہے، سو دیٹ آئی ایم جولٹیڈ. مجھے تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے کہ اٹھ جاؤ کیا سے جانے والے ہو، ٹھیک ہے. اور اس جانے میں اگر یہی کچھ کرتے رہ گئے نا تو بہت برا ہو جائے گا تمہارے ساتھ. تو یہ خدا کی عنایت ہوتی ہے کئی مرتبہ کہ وہ ہماری غلطیوں کے نتائج ہمارے سامنے لے آئے. جو یہ بات آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے آپ کی ذات کا حصہ خدا نہ خواستہ اگر بن جائے تو یہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے جی. پھر یعنی اصل مسئلہ جس کو سمجھنا ہے، جس کو کہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ اصل میں اس وقت عدل نہیں ہو رہا، اس وقت سزائیں نہیں بٹ رہی، اس وقت جزائیں نہیں بٹ رہی. یعنی اگر آپ کو کچھ ملا ہے اس وقت، اگر سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں، آرام دہ بستر پر سو رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پینے کو مل جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ بہت کوئی نیک عمل کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں شکر گزار رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں. اس وقت اپنے پیاروں کا ساتھ میسر ہے، اس لیے نہیں کیونکہ میں بڑا نیک ہوں، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے میرے لیے. اور اگر کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی جولٹ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے یہ میرے لیے. اصل چیز دونوں ہی صورتوں میں آزمائش ہے، جس کو کہ یاد رکھنا ہے. اور اگر کوئی غلطی، مثال کے طور پر if I've been careless with my health and I have had to go through heart surgery, تو اس کے نتیجے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بس یہ کیئرلیسنس کا نتیجہ تھا. اور اسی کنسٹرکشن میں خدا کو شامل کر لوں اگر، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے بھی بات کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جولٹ دیا کہ انسان اب جانے کا ٹائم آنے والا ہے، تو ٹھیک ہو جاؤ. تمہیں میں چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤ. And that is why I don't want you to lose the way. ایسا نہ ہونے دو، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو زندگی ہے، بیکاز جتنی بھی اس زندگی میں آپ کی وہ اسٹک کر جائے، اس کے کانسیکوینسز جو آپ کی غلطی ہوئی ہے جتنی بھی اسٹک کر جائے، بہرحال یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو اسٹک کر جائے، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. اینڈ دیٹ از اے ویری ویری انکریجنگ تھنگ. اگر زندگی میں مشکل ہے تو انکریجمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بہتر دور ہوگا، جس وقت اگر میں اپنے آپ کو اس صبر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل قرار دے دوں یا اپنے آپ کو ڈیزرونگ ثابت کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. تو یہ ایسپیکٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ دس ول ایکچولی نیور لیٹ یو بی ڈسہارٹنڈ نہیں ہونے دے گی یہ چیز آپ کو کبھی بھی. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. یعنی خدا کا ساتھ جو ہے وہ کبھی آپ کو ڈسہارٹن نہیں ہونے دے گا. یہ تو کنفرم بات ہے جی. یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے میری بہتری کے لیے ہو رہا ہے. میں نے یہاں سے آج نہیں تو کل چلے جانا ہے. فی الواقع بات کر رہا ہوں. یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے یہاں سے آج نہیں تو کل چلے جانا ہے، تو ہم یہ میٹافوریکلی کہہ رہے ہوتے ہیں. میں فی الواقع کہہ رہا ہوں، یقین کریں آپ کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سیشن بھی کمپلیٹ کر پانا ہے یا نہیں. میں نے یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ خدا کی یاد کا ایسپیکٹ اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہیے. یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہونے دیں گے آپ کو. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. سر اس سے جی کمنٹ آیا ہے سر، ابھی آپ جواب دے رہے تھے ریفری صاحبہ کے سوال کو، اس کے بعد کمنٹ آیا ہے مریم صاحبہ کا کہ سر جو مثال آپ دے رہے ہیں اگر وہ درست بھی ہو تو جب تک پیسے واپس ملتے ہیں تب تک تو ان کی قیمت ہی گر چکی ہوتی ہے، تو پھر تو زیادہ کا ہی مقدمہ کرنا چاہیے.
نہیں اصل میں زیادہ کا مقدمہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, مقدمہ زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس نے 8 لاکھ روپے دینے تھے, 4 نہیں 8 دینے تھے. یہ جھوٹ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 4 لاکھ تھے, اس کی ویلیو 2022 کی تھی, یہ ایک اور چیز ہے. آپ کہہ لیں مجھے 8 لاکھ روپے سونے میں چینج کر کے 2024 میں واپس کر دیں. جو 2022 کی تھی اس میں لیٹ سے 10 تولے سونا آتا تھا, تو مجھے 10 تولے سونا واپس کر دیں. دس از اے سیپریٹ تھنگ. یہاں پر آپ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ ویلیو واپس کر دیجیے. وہ ایک اور چیز ہے. جس وقت جو وکلا کہتے ہیں وہ اصل میں کہتے کس وجہ سے ہیں وہ میں ابھی بیان نہیں کر رہا, وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی جنرلی وہ کہتے ہیں اس پہ ہیگل کرنا پڑتا ہے, اس پر نیگوشیشن ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے اور بات اتنی رہ جاتی ہے. آپ جو دعویٰ دائر کر رہے ہیں وہ اصل میں سچا دعویٰ ہونا چاہیے, بس میری گزارش یہ ہے. باقی ٹھیک ہے, یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے, لیکن اس میں جھوٹ بول کے یہ بات پوری نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سچائی کے ساتھ کریں, پھر یہ بتائیں کہ یہ ہے, اس کی ویلیو یہ ہونی چاہیے, اس کو ڈالر ٹرمز میں کنورٹ کر کے مجھے ڈالر ٹرمز میں واپس کر دیں, یا گولڈ یا سلور یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ریئل منی یوز ہوتی ہو. ڈالر تو خیر نہیں ہے ریئل منی, لیکن ہمارے لیے تو ہے. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو معذرت. نہیں کوئی بات نہیں. میں نے صرف کل ہم المورد میں اوپن مائک سیشن تھا, اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا جو میں چاہ رہی تھی کہ یہاں بیان کر دوں. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک اور سرکشی کو, برائی کو قبول اس لیے کر لیا کیونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی تھی. مطلب اس نے اپنا حق بھی دے دیا اس دنیا کی وجہ سے, اس آزمائش کی وجہ سے. مجھے یہ بات بہت پسند آئی, اس لیے میں نے سوچا کہ ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ, لیکن اللہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. ہمیں جیسے نعم البدل آخر میں ملے گا وہ تو چلے ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی چیز کو بھی برداشت کر رہا ہے کہ مجھے جھٹلایا جا رہا ہے. اور یہ بات بڑی اچھی لگی تھی. بہت شکریہ جی, دیٹس ویری نائس شیئر. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی آپ سب کا. اوکے جی, اللہ حافظ. خدا حافظ.